हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी और वो चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आज 4 बजे उसने वापस जाना था, तो हमारी पार्टी जो है क़यादत की उनके साथ मुलाकात थी, तो हमने थोड़ा सा इसको 4 बजे पे लिया है। तो इस पर सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ, उम्मीद है आप हमारी माज़रत को कबूल फरमाएंगे। तो आज जो बुनियादी तौर पे आज यहाँ को ज़ामत देने थी, तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने ये जो नया ऑपरेशन शुरू करने के आज़्म इस्तेहकाम के नाम से इस पे पार्टी मौक़िफ़ देने के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं कि हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो फिर से एपेक्स कमेटी के थ्रू पाकिस्तान पे तो नहीं हम कहेंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे मुसलत की गई है, ये दरअसल अदम इस्तेहकाम साबित होगा। इसलिए कि इससे कबल भी यहाँ इस मुल्क में जो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो हमारे सामने है, उसका नतीजा भी हमारे सामने है, और जितना वसाइल का यहाँ पे बेदरे इस्तेमाल किया गया, और वो उस वक्त भी ये तमाम फैसले जो है ये एपेक्स कमेटी के थ्रू किए गए, और हमेशा हर ऑपरेशन के बाद ये कहा गया कि इस मुल्क में दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी काम ने कमर तोड़ दिया। और दूसरी बार फिर जो हमने देखा कि आखिरी बार जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया वो एक स्कूल के बच्चों के खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ, जो इसमें सैकड़ों बच्चे शहीद किए गए, और ये एक कैंट एरिया में हुआ पेशावर के। उसके बाद तो ये कहा कि हम तो अब उन्होंने सियासी जमातों को के सामने ये बात रखी कि आप सारा पाकिस्तानी कौम जो है, जितनी कौमें हैं, हमारे साथ दे, और हम ये जितनी भी दहशतगर्दी इसको जड़ से उखाड़ेंगे। जो कुछ हुआ हमने देखा कि उन्होंने वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, स्वात में जितने भी ऑपरेशन किए गए, जितने वसाइल इस मुल्क के खर्च किए गए, उसका नतीजा आज फिर हमारे सामने जो कुछ आ रहे वो थी। इसके बाद अरबों रुपए उन्होंने बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ जो फेंसिंग की, उस पे इस मुल्क का, इस कौम के अरबों खरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी नतीजा हमारे और आपके सामने है। इस ऑपरेशनों हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ ये बलोच और पश्तून सरजमीन के वसाइल को बेदरेग लूटने की एक नई इरादा है, जो उन्होंने एक नया शोशा है जो उन्होंने छोड़ दिया। बलूचिस्तान के लोग, बलोच आवाम इन ऑपरेशनों से ये तो इलानिया ऑपरेशन है, बलोचों के ख़िलाफ़ तो मुसलसल ये 70 सालों से ऑपरेशन शुरू है। आज भी हम देखें कि यहाँ के हज़ारों लोग लापता है, हज़ारों बच्चों के लाशें जो है, जो सियासी वर्कर है, जो अपनी सरजमीन से मोहब्बत रखने वाले दानश्वर है, शायर है, अदीब है, वो उसकी लाशों को इस तरह फेंके जाते हैं जिस तरह किसी जानवरों के लाशें इस तरह नहीं फेंकी जाती। और ये कल से परसों से हम देख रहे हैं कि जवान वगैरह की तरफ मूवमेंट उन्होंने शुरू की हुई है, और जो ऑपरेशन की बात हो रही है ये तो गुज़श्ता एक हफ्ते से वज़ीरिस्तान वगैरह में उन्होंने शुरू कर रखी है। तो आज हम ये समझते हैं कि एक बार फिर इस मुल्क में जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमारी पार्टी ने एक मौक़िफ़ आपके सामने रखा था कि ये इलेक्शन नहीं था 8 फरवरी का, ये एक ड्रामा था, एक सिर्फ अरेंजमेंट थी। उन्होंने नाम इलेक्शन के का दिए, लेकिन इसके पसे पर्दा जितने लोगों को उन्होंने हकीकी जो क़यादत है उसे पसे पुष्ट रख कर फॉर्म 47 के नाम से हो या जिस भी नाम से हो, 47 हो या 48 हो, जितने भी लोगों को यहाँ जो सबसे मुतबर आपका इदारा है जहाँ पे कौमों के हकूक़ और कौमों के वसाइल और कौमों के हकूक़ की बात की जाती है, वहाँ हकीकी क़यादत को रोक के उसकी जगह पे अपने मनपसंद लोगों से बरकर लाए। और आज नतीजा हमारे आपके सामने, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रही है, कि जो कुछ उन्होंने कहा आज
کل کے اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آپریشن جو ہے وہ بلوچستان کی ضرورت تھی. یعنی بہت یہ اس پہ افسوس اس لیے ہم نہیں کریں گے کہ اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو لایا گیا ہے، جس طرح آپ نے 8 فروری کا سارا وہ الیکشن آپ نے دیکھا کہ جس طرح خرید فروخت ہوئی اسمبلی کے لیے، وہ اس وقت بھی ہماری پارٹی کا موقف بھی اس حوالے سے واضح تھی، کلیئر تھی کہ وہ جو اسمبلی میں بات کرنے والے، اس سے پہلے جو 18 سے 24 تک آپ کا اسمبلی میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو جو بلوچستان کے لوگوں کے وسائل اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو، یا میرے دائیں بائیں بیٹھے یہی اسمبلی کے ممبران تھے، ایک بھی اس طرح کا نہیں تھا، تو یہ پتہ چلتا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی کہاں سے ہو رہی ہے، کون سی جماعت کر رہی ہے. اور ان سب کو روکنے کا آج یہ نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. ایک متبادل سسٹم کانسٹیٹیوشن میں ایپیکس کمیٹی کا کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں، لیکن انہوں نے آج وہ پارلیمنٹ سے بھی بڑھ کے اس کو ایک حیثیت دی گئی. یہ جتنا بھی آپریشن کا آج بھی فیصلہ ہوا ہے عزم استحکام کے نام سے، یہ ایپیکس کمیٹی میں ہوا ہے. اسمبلی میں اس ایشو کو نہیں لایا. اگر اس ملک میں یہ ملک جو ہے یہ 4 یہاں پہ قومیں رہتی ہیں اور فیڈریشن ہے، یہ اکائیاں ہیں اس میں، اور یہ سب کا سرزمین اس میں شامل ہے، اور یہ حق بنتا ہے کہ آئین یہ حق دیتا ہے کہ اس کے نمائندوں سے، ان کے لوگوں سے پوچھ کے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے تو ایک پارلیمنٹ اور اسمبلی کے، جس پارلیمنٹ اور اسمبلی کو انہوں نے خود لا کے جو ڈمی اسمبلی ہے اکثریت ان کی، اس میں بھی اعتماد نہیں ہے. وہ بھی بیٹھے ہیں اور اس کے پارلیمنٹ سے ہٹ کر کے انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت غیر اعلانیہ جو مارشل ہے اس ملک میں، یہ پارلیمنٹ کی اس حیثیت کو انہوں نے خود جو ہے اپنے اس فیصلے سے ثابت کر دیا کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج بھی اگر ایپیکس کمیٹی کو تحصیل سے، جس طرح مولانا صاحب نے کل بڑی اچھی بات کہی کہ تحصیل سے لے کے وفاق تک ہر اس میں ایک فوجی آفیسر جو ہے بیٹھا رہتا ہے. تحصیل میں میجر، تحصیل لیول پہ میجر کو، ضلع کے لیول پہ ایک کرنل صاحب، اور صوبے کے لیول پہ ایک کمانڈر جو بریگیڈیئر صاحب، اور وفاقی سطح پہ ہو تو اس میں آرمی چیف خود بیٹھتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آج جو بھی دہشت گردی کے نام پہ جو باتیں ہو رہی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج بلوچستان اور پختونخوا کے بچہ جانتا ہے کہ دہشت گرد اور مسلح تنظیموں کی سرپرستی جو ہے اس ملک میں آپ کے جو خبر ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، وہ کر رہی ہیں. کوئی بھی اس پہ لینے کی بات نہیں ہے. تمام جو مسلح تنظیمیں ہیں، ورنہ اس ملک کے اندر کس کو یہ مجال ہے کہ وہ یہ اتنی منسلک کروائے کر کے لوگوں کو اغوا، یہاں پہ لوگوں کی قتل عام، خون ریزی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس مسلح تنظیمیں کروا رہی ہے. اور اب تو انہوں نے اس کے لیے اتنے سہولت کاری کر دیے کہ آج تو پارلیمنٹ میں اس کے لیے جو بڑی آسانی سے اس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی بندہ کوئی وہاں پہ جا کے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اسمبلی جو ہے وہ یہ تمام دہشت گردوں کا یہاں یہ جو کہ کارندے ہیں مسلح تنظیموں ہے اس کا دفاع کے لیے وہ اٹھ کے یہ تمام اس کا دفاع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپریشن جو پہلے آپریشن ہوئے ہے، نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جتنے بھی بگٹی ڈیرہ بگٹی سے وہاں سے نکلے، دربدر ہوئے، سندھ میں ابھی رہ پذیر ہے، پنجاب میں ہے، ملک کے مختلف علاقوں میں آج تک وہ، حالانکہ اس وقت بھی ہماری مسنگ پرسن کی جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہی تھی، میں جو خود افیئر ہو رہا تھا، اور سردار اختر جان مینگل صاحب آئے، پارٹی ساری قیادت کے ساتھ ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا. ڈیرہ بگٹی کے حوالے سے آج تک وہ انہوں نے خود کہا کہ وہاں پہ 1.5 لاکھ سے زیادہ بگٹی جو ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے. آج تک اس کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے ایک بھی اینٹ نہیں رکھا. اور اسی طرح وزیرستان میں، آپ کے فاٹا کے علاقے میں، سوات میں
جتنے بھی پشتونوں کو وہاں سے بے گھر کیا گیا، وہاں آپریشن کے نام پہ لوگوں کے روزگار کو تباہ کیا گیا، وہاں لوگ شہید کیے گئے معصوم اور مظلوم لوگوں کو، ایک بھی بندہ جو ہے اس کے لیے دوبارہ آباد کاری کے لیے انہوں نے ریاست کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر ایک بہت بڑی سازش کے تحت آج یہ آپریشن کا نام دے کے یہاں پہ لوگوں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جس طرح یہ SIFC کے تحت، یعنی اس کا کیا معنی ہے کہ اس ملک میں جو ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے، کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے لوگوں کے قوموں کے وسائل پہ لوگوں کے اختیار جو ہے وہ اس کے نمائندوں کے اس کو چھوڑ کے ایک اسپیشل ارینجمنٹ کی جاتی ہے، اور اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے چاغی کو لے کے، آپ کے گوادر کو لے کے ایک اسپیشل سٹیٹس دے کے اس کو بلوچستان سے الگ کر کے مرکز کے وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہمارے وسائل سمندر تو وہ اٹھا کے کہیں نہیں لے جا سکتے، لیکن ہمارے جو ریسورسز ہے جہاں سے یہ اس کو ایک تو سب سے پہلے ایک کام یہی کیا کہ وہ نمائندے اس طرح چنے گئے، لائے گئے، جو ارینجمنٹ کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں بھی ابھی دنیا کو، قوموں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اصل بلوچستان کے ہی ہے، لیکن بلوچستان کے عوام کو، لوگوں کو، انٹرنیشنل سطح پہ سب کو علم ہے کہ بلوچستان کے یہ جو آج اسمبلیوں میں بر کے لائے گئے لوگ یہ کون ہے، کس کے نمائندے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئے شروعات کی گئی ہے بلوچ اور پشتون وسائل کو لوٹنے کے لیے، اور یہ ہمارے لیے کم از کم یہ عدم استحکام جو ثابت ہوگا، اور اس کی ہم پرزور مذمت ہماری پارٹی کرتی ہے، اور کسی صورت میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مزید خون خرابی کی طرف یہاں کے لوگوں کو دست گریبان کرنے کے لیے سازشیں کریں گے، اور لوگوں کو، جو مسلح تنظیموں کو یہ اس کو طاقتور کروا کے دانستہ طور پہ سیاسی ورکر کو، سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور آپریشن کے یہ جعلی آپریشن کے نام پہ پھر ہمارے جو اصل سیاسی ورکر ہے، اصل سیاسی جماعتیں ہیں جو قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس کو ٹارگٹ بنائیں گے، اس کے رہنماؤں کو ٹارگٹ بنائیں گے، اس کے ورکرز کو ٹارگٹ بنائیں گے، اور بلوچستان کے عوام، پشتونخوا کے عوام کے ساتھ مل کے ہم اس طرح کے آپریشن اور اس طرح کے حرکتوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ صحیح۔ دوسری ایک بات، کل رات ہمارے پارٹی کے قائم مقام صدر ساجد صاحب خردار اختر مینگل کی غیر موجودگی میں ہمارے قائم مقام صدر بھی ہے، ان کے گھر پہ چند نامعلوم افراد دیوار پلانگ کے، وہ ایک گلی ہے جس پہ گیٹ رکھا ہوا ہے، اندر گاڑیاں کھڑی رہتی ہے، 4-5 دیگر مکانات بھی ہے، وہاں پہ جا کے ان کی گاڑی کی توڑ پھوڑ بھی کی ہے، اور گھر کے اندر پتھر بھی پھینکے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہے کہ ساجد صاحب ہمارے پارٹی کے قائم مقام صدر بھی ہے، اور اس وقت ہم سب کے لیے قابل احترام بھی ہے۔ اگر کوئی چور اس نیت سے داخل ہوتا تو کچھ گاڑی کا کوئی بمپر یا کوئی شیلڈ، کوئی چیز چرا کے لے جاتا، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھی جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جو کبھی اسمبلی کے فلور ہو یا اسمبلی سے باہر ہو، وہ ایک موقف رکھتے ہیں، اسی موقف کی پاداش میں آج دوبارہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کے خلاف جو ہے ایک محاذ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور جس کی ابتدا انہوں نے پارٹی کے قائم مقام صدر ساجد ترین کے گھر سے کی ہے۔ تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم حکومت وقت جس طرح کی بھی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی، آج کل ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ، تو ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ باقی اگر سوالات ہیں
کنی صاحب آج وزیر اعظم آفس سے ایک وضاحتی بیان بھی آیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس آپریشن میں لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا جائے گا، یعنی علاقوں کو خالی نہیں کرایا جائے گا، بلکہ جو ٹارگیٹ آپریشن ہو رہے ہیں اسی نوعیت کی ہوں گے اور بہت زیادہ انٹیکٹ قسم کے ہوں گے. تو وزیر اعظم آفس کے اس وضاحت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک دوسری بات آپ نے کی جو کہ چاقی اور گوادر کو وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے، اس کی تھوڑا اور وضاحت کریں کہ آپ اس کو آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے یا آپ کے پاس ٹھوس معلومات اس حوالے سے؟ دیکھیے ایک تو بات ہے کہ وزیر اعظم اس نے مولانا صاحب نے کل موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں اچھی بات کہی کہ آج بھی اگر وزیر اعظم سے پوچھا جائے کہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، یہ کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے، کس جماعت سے ہے، یعنی جو اس ملک میں امن امان قائم رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسز ان کے حوالے ہے، یہ اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. ایک بات کہ وہ کتنا با اختیار ہے، تو یہ ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی جتنے آپریشن ہوئے اس سے اگر یہ پوچھا جائے، وزیر اعظم آج وضاحت کر رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو پارلیمنٹ کی موجودگی میں کیبنٹ، آج وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ، آج کا اخبار میں جو میں نے پڑھا کہ وہ کیبنٹ کو آج اعتماد میں لیا جائے گا. آپریشن شروع ہو گئی، اس کا فیصلہ ہو گیا اس ملک میں اور کیبنٹ کو آج اعتماد میں لیا. پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے. تو وہ وزیر اعظم صاحب کی کتنی حیثیت ہے ہم سب کو علم ہے، پتہ ہے. تو وہ اس پہ بم اعتبار اس سے پہلے جتنے آپریشن ہوئے، اگر وہ حساب کتاب، ہم تو کہتے ہیں ہمارے پارٹی کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جتنے بھی آپریشن ہوئے جو جس عزم سے کے نام سے ایک نام سے دوسرے نام، وہ اس کے ذرا ریکارڈ جو ہے وہ عوام قوم کے سامنے رکھا جائے کہ کتنے اس پہ وسائل خرچ ہوئے اس قوم کے، اس ملک کے، اور اس کے نتائج کتنے خاطر خواہ نتائج، اور جتنے لوگ بے گھر ہوئے. میں نے ڈیرہ بگٹی کا اس لیے حوالہ دیا کہ ہم سب یہاں رہتے ہیں. ڈیرہ بگٹی کے کتنے لوگوں کو انہوں نے گھر بنا کے دیا نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے واقعے کے بعد. وہ وزیرستان میں جو کچھ ہوا، سوات میں ہوا، جتنے لوگ در پدر ہوئے، گھروں سے بے گھر ہو گئے، کتنے گھر اس کے آباد کیے گئے. یہ سارے جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں. باقی جو ہے یہ جو SIFC جو بنایا گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں صوبوں کی حدود، اس کے اندر جو قوموں کے وسائل ریسورسز ہیں فیڈرل کے، یہ تمام اس کے تعین کی گئی ہے. اگر کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی صوبے میں اس کو اگر اس کی خواہش ہو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اسپیشل زون نہیں بنائے جاتے. اس طرح کے زون کے پر اس میں ان کا اختیار ہو. آج بھی آپ نے دیکھا کہ گوادر کو 2020 میں بھی یہ منصوبہ آیا تھا کہ گوادر شہر کو کہتے سیکورٹی کے نام پہ اس کو فینسنگ کیا جا رہا ہے. بھائی آپ نے افغانستان کے ساتھ یہ کتنے 100 کلومیٹر اپنے قوم کے پیسے ضائع کیے، فینسنگ کروایا، تو دہشت گردی کو آپ روک سکے؟ دہشت گردی روکنے کے لیے ابھی عوام کو پتہ ہے کہ آپ جب گوادر کے لوگ جو ترس رہے پینے کے پانی کے لیے، ایک ہی پٹیشن میں نے وہ جو ہائی کورٹ کے تھرو جونی سے گوادر تک پینے کے پانی کا لائن، ابھی تک وہ 1 ارب کا پروجیکٹ ہے جو ہائی کورٹ نے زبردستی اس میں ڈلوایا گیا تھا. کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے. ابھی بھی میں عید سے پہلے سفر کر کے آئے ہوئی، یہ جو ہمارے احتیاط کے حوالے سے فیصل آباد میں پروگرام ہوا، ہم لوگ سوات گئے، بٹ آباد گئے. وہاں جو انسان کو رشک آتا ہے کہ ہمارے نام پہ، ہمارے گوادر کے نام پہ، سپے کے نام پہ سارے پاکستان کو، سارے ملک کو، پنجاب میں انہوں نے بٹوے بنائے. لیکن بلوچستان میں آپ 2 کلومیٹر تو دکھائے. وہ ابھی بھی مولانا صاحب سے ملاقات کرائی، ذکر ہو رہا تھا کہ مغربی روڈ کی بات ہو رہی تھی. ایک زمانے میں یہی جو جماعت تھا، جو حکمران ہے، یہی بیٹھے تھے جھوٹ کے بلندہ دیکھے کہ جو میں ساری پارٹی قیادت کو لے کے جو ان کے اتحادی تھے، اسے کہا کہ یہ مغربی روٹ افتتاح کر دیا گیا. وہ مغربی روٹ کہاں گیا، کتنا بنا؟ تو اب یہ کہ کم از کم بلوچستان کے عوام کو، لوگوں کو اب برغلا نہیں جا سکتے کہ ہم مسلسل جو 70 سال سے آپریشن کے زد میں پشتونخوا وطن کے لوگوں کو، جو اسلام کے نام پہ جن لوگوں کو افغانستان میں یہ سب سپورٹ کر رہے تھے،
افغانستان میں وہ آنے کے بعد جو تھوڑی سی اس نے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز شروع کر دی طالبان نے، اب وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن بن گئے. یہ تو قوم کے سامنے انہوں نے رکھنا ہے کہ جب 50 لاکھ افغانوں کو آپ نے اسی نام پہ امریکہ کو انوالو کر کے، سعودی عرب، دنیا جہان کو انوالو کر کے افغانوں کو یہ شہید کروایا گیا. آج اسی لوگوں کے خلاف کہتے ہیں ہماری دشمنی ہے. یہی ہمارے دشمن ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ساری دنیا کے ساتھ پھر تعلقات بنانے شروع کر دیا. اپنے ملک کو بنانے کے لیے کتنی ڈیم بنا رہے، کوئی نہر نکال رہے، اور اپنے جو ریسورسز تک اس کو رسائی دی، چائنا کو دی ہے اور دوسرے ممالک کو دی ہے. تو یہ اس قوم کو بتایا جائے کہ 50 سال کے بعد آج آپ کو علم ہوا کہ یہ دہشت گرد ہے اور پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو 50 سال سے یہ اس کا جواب پھر کون دے گا؟ تو اس پہ ہماری بات واضح کہ اسپیشل زون جو جتنے بھی بلوچستان میں ہم اسے، کیونکہ پہلے انہوں نے اسی طرح کا شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ ہمارے بیسک جو ریسورسز ہیں انہوں نے جس ریکارڈنگ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے صندوق کے ساتھ ہوا، ہمارے گوادر کے ساتھ جو ہمارے اپنا یہ جو سوئیگیز کے کیا ہوا. بکٹی صاحب بیٹھے ہوئے کہ سوئی میں آپ دیکھیں کسی کو ایک بھی گھر آپ دکھائے کہ اس کے گھر پہ چولہا جلتا ہو گیس سے. ہمارے گیس ختم ہونے پہ آ رہے ہیں، سارے ملک میں انہوں نے پہنچا دیا. تو ہم نفرتی کی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جب سوال صاحب آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ سپریشن میں سیاسی جماعتوں اور سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جائے گا، تو کیا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ کیا جائے گا جبکہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا اور وہ مخصوص علاقوں میں ہوگا؟ تو پھر آپ کا یہ خدشہ کیا ہے، اور کیا اس سلسلے میں جو کچھ جواب کی کیا بنے اس کا کیا موقف ہے کہ کیا وہ اس حوالے سے کوئی مشن کر رہا ہے، مطلب کرے ہوگا اس کا، یا بی این پی اکیلی اس پہ آواز اٹھائے گا؟ نہیں، یہ جو کچھ ہوگا تو اس اتحاد کا حصہ ہے، وہ اپنی پارٹی کے لیول پہ بھی بات کریں گے، وہ اتحاد کی لیول سے. یہ اس لیے خالد بھائی ہم خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیشہ جتنے بھی آپریشن ہوئے اس کے نتیجے میں ٹارگٹ ہوا ہے وہ حقیقی سیاسی جماعتیں اور اس کے ورکر، اس کی لیڈرشپ. آج بھی ادھر لوگ تو اسمبلی میں اس کے لیے آواز کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے، چاہے آپریشن ہوتے ہیں جو اس کو ویلکم کر رہے ہیں. وہ بی این پی ادھر بیٹھی ہوئے، یا کل مولانا صاحب ادھر بیٹھے تھے، اس نے جو پریس کانفرنس کی، ہم کہتے ہیں لفظ بلفظ جو ہے وہ ہمیں اس سے اتفاق ہے، کوئی بھی اس لیے غلط بات نہیں کی، نامناسب بات نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ چونکہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی، چونکہ ہم بلوچستان کے ایک نمائندہ جماعت ہے، وہ عوام سے ہے، تو عوام کے مفادات کے تحفظ کرنے والے اس کے جو بھی عمل ہوگا اس کے خلاف آواز بلوچستان نیشنل پارٹی اٹھائیں گے. تو لازماً اس کے نتیجے میں جو بھی ریئیکشن آئے گا وہ بلوچستان کے یہ قوم پرست سیاسی جماعت پہ آئے گا. اس ہم سابقہ تجربے کو سامنے رکھ کے اس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں. سر آپ کی مولانا فضل احمد سے ملاقات کی آج، جو مرکز میں اپوزیشن کا اتحاد ہے آئین کے تحفظ کے حوالے سے، اس اتحاد میں مولانا کی شمولیت پر کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا کوئی ماضی اپنا مستقبل قریب میں انتظام ہے کہ وہ باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرے؟ نہیں، وہ بلوچستان میں جو ایک 4 جماعتی اتحاد ہے اس کی بھی 6 جماعتی اتحاد جو ہے اس کی بھی اس ضم ہونے کا کوئی امکان موجود ہے نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے مولانا صاحب سے ادھر جو یہ اپنا جو الائنس ہے ان کی طرف سے وہاں پہ اسلام آباد میں بھی 2 میٹنگیں ہوئی. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ان کے درمیان متنازع رہے، کوئی بھی. صرف کچھ چیزیں جو ہے وہ سابقہ رویوں کے حوالے سے جو